रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आज 70 साल हुआ चाहते हैं। ये एक मजबूत दोस्ती का बंधन है और आज दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार किया गया। पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्तों के दोस्त रहे हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आज पाकिस्तान ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर कि कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया है K2 मंसूबे का। ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी और ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। आज ये साबित कर रही है कि ये जो हमने कामयाबी हासिल की है ये पाकिस्तान और चीन के ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। फिलवक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे तकरीबन 1300 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल कर रहा है और अब ये 1100 मेगावाट बिजली हासिल होगी और ये इतलात ये हैं कि ये जो पावर यूनिट है ये बाकायदा तौर पे फंक्शनल हो चुका है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात हैं उसमें कारआमद साबित होगा बल्कि इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो उस पर भी पड़ेंगे। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसके फ़वाइद क्या हैं, ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, किस तरह से हमने इस माइलस्टोन को अचीव किया है और पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद नईम साहब। आपको अपनी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और हम जाहिर है कि पावर सेक्टर में बात करते हैं कि एक तो बिजली महंगी है, बिजली पूरी नहीं हो रही, जाहिर है इसका बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ता है। तो क्या असरात होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से माहिर माशियात जनाब परवेज़ मद्रास वाला। परवेज़ साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नईम साहब से। नईम साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की पूरी टीम को मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप हमें बताइएगा कि किन किन एरियाज़ में जो पावर प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं कहाँ कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज एक बहुत साथ दिन है हमारे लिए। हमारा जो ये एटॉमिक एनर्जी का सफ़र है न्यूक्लियर पावर के लिए, ये स्टार्ट हुआ 65 में। हमने कैनप 1 के नाम से जो प्रोजेक्ट था कैनेडियन के तावन से वो हमने शुरू किया और वो 71 में ग्रिड से कनेक्ट हुआ। आज उसके 50 साल इस साल में हो गए और वो फिर 72 में बाकायदा इनॉग्रेट हुआ कमर्शियल, जैसे आज ये हुआ K2। उस वक़्त से लेके आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इन ऑपरेशन है और आपके अपने इंजीनियर्स और जो हैं साइंटिस्ट और वो जो हमारे इंजीनियर्स वो दे आर रनिंग इट। मैं बताऊंगा कि उसका फ्यूल और बाकी भी हमने उसको खुद बना रहे हैं और ठीक तरीके से चलाया हमने उसको। ठीक उसके बाद हमारा जो बाकी था वो चश्मा के मकाम पे हमने दोबारा चीन के तावन से 2000 में एक और रिएक्टर लगाया जो कि 325 मेगावाट का था। उसके बाद 8-10 साल के बाद जो था वो चश्मा 2 आ गया। फिर ये 17-18 में जो थे हमारे जो था चश्मा 3 और 4 जो कि 340 मेगावाट के थे। तो ये हमारा इस वक्त तक का जो था बीड़ा इधर भी और कराची का ये था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो प्लांट जो है वो 1100 मेगावाट का है और ये जेन 3 का एक एडवांस जो डिज़ाइन का है और चाइनीज़ अपना CNNC उनका अदारा है जिनका ये डिज़ाइन है और उनका डेवलपमेंट की है और उनके तावन से ही ये प्लांट लगा है। तो अभी मैंने बात की कि जी जो हमने हमारी जो एक्सपीरियंस हमारा तजुर्बा जो है इसमें कि 50 साल से हमने रिएक्टर वो चलाया चश्मा का कैनप और उसमें 74 में जब किसी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे ऊपर भी पाबंदियां आ गई
اور وہ ہمارے لیے فیول اور جو تھے اسپیئر پارٹس وہ بند ہو گئے. ٹھیک. اینڈ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہم انڈیجنائزیشن کی طرف چل پڑے اور ہم نے فیول اس وقت اپنا بنایا, اسپیئر اپنے بنانے شروع کر دیے, اس کے لیے ورک شاپس بڑی بڑی بنی, اور جو تھیں کیمیکل جو تھے بڑے بڑے پلانٹس لگ گئے تاکہ ریفائننگ اور باقی اور فیول فیبریکیشن کے لیے. اور آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ آج تک جو فیول فیلور ہے کینپ کا ہمارے اپنا مینوفیکچرڈ وہ زیرو ہے. زبردست. یہ بہت بڑی الحمدللہ کامیابی ہے. اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ اس سال اس کے 50 سال ہو جائیں گے کیونکہ وہ 71 میں شروع ہوا تھا. تو آج ہم سوچ رہے ہیں اب تھوڑی دنوں کے بعد کہ اس کو ہم ڈی کمیشن کریں گے پراپرلی جو پروسیجرز ہیں اس کے مطابق. اور یہ پلانٹس جو ہیں ہمارے چشمہ والے, یہ الحمدللہ خود اس کی جتنی ریفیولنگ ہوتی ہے, جتنی ریپیئر مینٹیننس ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. آف کورس اس کی جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ ہم چائنا سے لیتے ہیں, فیول ان کے پاس سے آتا ہے. تو ابھی تک تو یہ ہے. اب یہ جو ہمارا K2 کا معاملہ ہے, اس کے بعد ایک اس کا ٹوین جو ہے وہ K3 وہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں یہ ایک اور خوشخبری ملے گی ہمارے ملک پاکستان کو کہ وہ ہم اس کو بھی کریکٹ کریں گے گریڈ کے ساتھ انشاءاللہ. زبردست. تو یہ ہے اس کا جو ابھی تک ہے ہمارے اور پاس. نیوکلیئر ذرائع سے اس وقت یہ 1100 میگا واٹ ہم نے داخل کر دیا ہے, اور اس سے پہلے ہم کتنا لے رہے ہیں نیوکلیئر سے؟ یہ سر 1330 کے قریب جو ہے نا چشمہ سے مل رہا تھا. 80 میگا واٹ جو ہے وہ دے رہا تھا ہمیں جو کینپ, اور یہ 1100 اب یہ ایڈ ہوا ہے. 1410 وہ تھی اور 1100 یہ ایڈ ہو گیا. یہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے کنیکٹڈ تھا, لیکن کیونکہ ہمیں اپنی کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہوتی ہے, سیفٹی کے جو ہے نا ہمیں کو دیکھنے ہوتے ہیں معاملے, تو وہ چائنیز اور پاکستانی ٹیمز مل کے کر رہی تھیں. آج یسٹرڈے رات کے 12-1 بجے کے قریب وہ پھر ہینڈ اوور ہو گیا ہمیں, اور وہ ہمارے اب انجینئرز اور ہمارے سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینز جو ہے نا اس کو اب رن کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ تمام کا تمام جو K2 ہے وہ پاکستانی انجینئرز اور پروفیشنلز اس کو رن کر رہے ہیں, اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. بالکل, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, اور اس وقت جو کنٹرول روم ہے اس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں اس وقت, اور وہ انشاءاللہ وہ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس بہت تجربہ ہے چشمہ کا بھی, کینپ کا بھی, اور وہ بھی ساتھ ہیں ابھی کیونکہ K3 میں وہ بھی ساتھ ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وی کین کنسلٹ دیم آلویز. تو اوور پیپل آر ناؤ سفیشینٹ. جب اس کی ریفیولنگ کا ٹائم بھی آئے گا اس وقت ہم 1-2 دفعہ ان کو بلائیں گے, تو پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے آگے. اچھا نعیم صاحب, اس پہ آپ نے سیفٹی کی بھی بات کی کہ آپ نے اس پورے پروسیجر کو آپ دیکھ رہے تھے. یہ کراچی کے قریب اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے, کچھ کنسرنز تھے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا تھے اور کیسے ایڈریس ہوئے. اس میں میرے خیال میں خدشات ایسے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ کہ بہت ہی پروفیشنل وے سے یہ سارے کام ہوئے ہیں. یہ تو جو ہولانگ سیریز ہے ان کی چائنیز کی, یہ باقاعدہ جو ورلڈ کی ریپیوٹڈ ڈیزائن ہیں جو امریکنز اور یورپین, اس کے مطابق چائنیز نے ڈیولپ کیا, CNNC نے, اور انہوں نے اس کے بعد یہ لگائے, اور انہوں نے اپنے پہلے پلانٹس لگائے, اور ہم سے پہلے وہ چلے ہیں, اور ہم اس کے بعد اس میں آئے ہیں. اور یہ بہت سیفٹی ہر طرف سے دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے اپنا بھی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے PNRA, وہ ساتھ ساتھ ہمیں شروع سے کنسٹرکشن لیسن سے لے کے اس کے فیول لوڈنگ پرمٹ تک وہ ہمیں ہر وقت واچ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم صرف سائٹ ایویلیوشن جو ہے اس کو ہی دیکھیں نا, تو اٹ از اے ویری پروفیشنل ورک جو کہ پاکستان نے پہلے تو کنیڈینز میں کیا اسی سائٹ پہ, دے سیڈ اٹس اوکے, دس سائٹ از اوکے. پھر اس کے بعد چائنیز نے کیا, اور ہماری اپنی ٹیمز بڑی زبردست ہیں جو کہ ساری سٹڈیز کر سکتی ہیں, اور وہ بھی ساتھ اپنی کرتے گئے. اور اس کے بعد جو ہیں ہمیں اس کو PNRA کو رپورٹس جو ہیں بڑی ہی کمپریہنسو وہ بار بار دینی پڑتی ہیں, اور وہ ایویلیوٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں. اس میں جو ہے کہ جی سوائل جو ہے سائٹ جو ایویلیوشن رپورٹ, اس کے بعد اس کی جو ہے PSAR کے سٹارٹ پہ جو ہم دینی ہوتی سیفٹی انالیسز رپورٹ, فائنل رپورٹ, پروبلسٹک جو رپورٹ, وہ ساری کی ساری چل رہی ہوتی. پھر یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ والا, یہ بڑا جنریشن 3 کا پلانٹ ہے, جس میں بہت سارے رکھے گئے ہیں ایکٹیو اور پیسیو سیفٹی کے لیے میئرز لیے گئے ہیں. اس کے جو ہیں اس لیے یہ پلانٹ بہت سیف ہے, اور اس میں کوئی ایسا خطرہ یا باقی معاملہ نہیں ہے کہ اگر جو پہلے تھا K1 جو لگا تھا وہ 0.2 جو سیزمک ویلیوز کے اوپر جا کے ڈیزائن ہوا تھا, اس کو 0.3 پہ کیا گیا.
اس کے اندر جو ہیں یہ ڈبل والڈ ہے یہ، اچھا اور انٹرنل وال جو ہے وہ 1.3 میٹر تھک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی جو لائننگ ہے وہ ساری کی ساری سٹیل کی ہے، تاکہ اور وہ ایئر ٹائٹ ہے، تاکہ ان کیس اینی تھنگ از دیئر ان سائڈ وہ باہر نہ جائے، ریڈیو ایکٹیویٹی یا باقی۔ بالکل ٹھیک، اس کے بعد ایک تھوڑا سا اینولر آ جاتا ہے خلا، اس کے بعد دوسری ایک وال ہے جو کہ 1.6 میٹر تھک ہے، اور ڈوم جو ہے اوپر اس کے پاس ڈبل ڈومز ہیں، تاکہ انٹرنلی بھی جو ریڈیو ایکٹیویٹی ان کیس آف اینی ایمرجنسی اٹ ول ناٹ گو آؤٹ، اور باہر سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمرشل ایئر کرافٹ ہے یا کوئی میزائل ہے یا کوئی اور شرارت ہے تو اٹ کین وتھسٹینڈ آل دیٹ۔ اور اس ڈیزائن میں بہت سارے جو پیسیفک جو میں نے عرض کیا ابھی وہ ایسے رکھے گئے ہیں ڈیزائن میں کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ کو معاملہ آتا ہے تو دی پلانٹ کین سسٹین دیٹ ویری نائسلی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب کور اس کی گرم ہے اور وہ ٹیمپریچر کریٹ کیا جا رہا ہے تو اس ہیٹ کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اینڈ وی ہیو مینی سسٹم ان دیٹ کہ اس کو ہم کول کر سکیں اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈوم ہے انسائڈ، اس ڈوم کو ہم نے ڈی کنٹامینیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈی پریشرائز کرنا ہوتا ہے، وہ سارے کرنا۔ پھر اگر وہاں پہ ہائیڈروجن بن گئی ہے تو وہاں پہ ہمارے ہائیڈروجن کو ایبزارب کرنے کے لیے ہم نے کوئی ڈیوائسز لگائی ہیں اس ڈیزائن میں وچ ول ایبزارب دیٹ۔ تو اس لیے کوئی ایسا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اینڈ اٹس آل دی سائٹ از ویل سلیکٹڈ، یہ سزمکلی ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس میں جو ڈیزائن آف دی پلانٹ از سچ انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور پھر فوکوشیما میں جو ہوا جتنا لیسن لرن تھے وہ اس ڈیزائن میں آ کے انکارپوریٹ کر دیے گئے، سو ایڈیشنل سیفٹی جو ہے نا وہ اس میں رکھی گئی۔ زبردست 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 نعیم صاحب، ہم ذرا اب اس کا اکنامک پہلو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پرویز مدراس والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب، کتنی اہم خبر ہے یہ آج کی، یہ جو آج 1100 میگا واٹ باقاعدہ طور پہ گرڈ میں بھی شامل کر دیے گئے ہیں، یہ کتنی اہم خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے خیال میں؟ جاوید صاحب بہت شکریہ، اور نعیم صاحب نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا، اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے یہ، اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اور خاص کر ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ دیکھیں، ایک عرصہ دراز سے جو ہے نا ہمارا یہ بجلی کا بحران چلا آ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی کا انڈسٹریل بیس جو تھا وہ اسی بجلی کے بحران کی وجہ سے وہ انڈسٹریل بیس بھی جو تباہ ہو گیا، اور ہماری معیشت جو ہے نا آگے جانے کے بجائے نا بہت زیادہ اس نے سفر کیا ہے، اور ہمارا ایکسپورٹ بھی جو ہے نا اسی طرح سے وہ بھی ہم نے بہت ہی سفر کیا ہے۔ دیکھیں، بجلی کا جو ایکسپرٹیز ہے، ایک تو یہ ہے اس پلانٹ سے جاوید صاحب کہ اس میں آپ کو ایک تو اچھی اور ریگولر بجلی ملے گی، انٹرپٹیڈ سپلائی ہوگی، اور کاسٹ بھی کم آئے گی۔ دیکھیں، ہم فوسل فیولز اور دوسرے جو ہیں گیس اور آئل سے جو ہم لوگ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا جو پلانٹ کا جو ایکچوئل کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی مہنگی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکنامکس کی آپ بات کریں کہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو چلانا۔ ہمارے جو بھی بزنس مین ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا سب سے پہلے جو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہمارے پاس جنریٹر ہونا چاہیے، پاور سپلائی ہونی چاہیے، اور دے آل بیکم اے پاور پروڈیوسر، دے آر اوننگ کیپٹیو پاور پلانٹ۔ تو یہ کام جو ہے نا بزنس مین کا یا انڈسٹریلسٹ کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ان کے پاس اسٹینڈ بائی جنریٹر ہونے چاہیے ان کیس آف ایمرجنسی، مگر یہ سپلائی جو ہونی ہے نا یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئین بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1100 میگا واٹ کا جو پاور پلانٹ ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ، یہ تو ایک بہت بڑا خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے، اور جو دوسرا بھی آنے والا ہے یہ بھی بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہماری پاور کے ایشوز اگر یہ ریزالو ہوتے گئے اور ہماری معیشت کے اندر یہ پاور کے ایشوز ختم ہو گئے اور یہ پاور آتا گیا ہمارے لیے، تو ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا، اور ہمارے پاس جو یہاں لوکل ہم جو مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں نا وہ مہنگائی بھی جو ہے نا کنٹرول میں آ جائے گی۔ اور جو لوگ جو بیچارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام شہری جو ہے جو پاور کے لیے ترستا ہے، بجلی کے لیے ترستا ہے، لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی میں جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے،
اور ہیومن ریسورس کو اگر آپ اپنے وہ پاور نہیں دیں گے, بجلی ان کے گھروں میں نہیں آئے گی, وہ ان کی ایفیشنسی جو ہے نا بہت ہی لو ہو جاتی ہے. بالکل تو صحیح, یہ بالکل اگر صحیح. پاور ان انٹرپٹیڈ پاور ملے گا تو ان کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی, ہماری انڈسٹریل گروتھ میں جو ہے نا ان کا وہ بھی حصہ ڈلے گا, نہ کہ اور ہماری جو اور انڈسٹریاں نئی بھی آئیں گی اور وہ لیٹسٹ مشینری. دیکھیں جو مشینری آج کل جو لیٹسٹ آ رہی ہے نا, اور جو ہم لوگ آج کل ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہیں نا, اس کے لیے ہمیں جو ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ادروائز ہم دنیا کی ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے, بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اگر اور ہمیں یہ وہ نعیم صاحب اچھا بہت کنڈیشن کلین پاور انرجی مل جاتا ہے کلین تو ہم very انرجی. دنیا clean میں energy. آگے بھی نکل سکتے ہیں. جی جی میرا خیال میں شکریہ, بہت انہوں نے اچھے کمنٹس ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ یہ جو انرجی ہے, یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیپر ہے, ٹھیک, نو ڈاؤٹ کہ کیپٹل کاسٹ سٹارٹ میں کچھ ہے, لیکن بعد میں جو نیوکلیئر فیول ہے وہ تقریباً 10% ہے اس کے یونٹ جو کاسٹ آتی ہے اس پہ, ٹھیک, اور جو باقی ہیں اس پہ کوئی 50 to 60 آتی ہے. بالکل. یہاں پہ اگر آپ نے 18 مہینے کے بعد ری فیولنگ کرنی ہے, اور 18 مہینے کے لیے اگر آپ اپنا فیول لے آتے ہیں, اگلے تو 2-3 سال آپ کے کور ہو گئے. بالکل. وہاں پہ روز فلکچویشنز آنی ہیں امپورٹ کی, باقی ساری. تو یہ ایک بیس لوڈ انرجی ہے, کلینر ہے. کلینر یہ ہے کہ اگر ہم کسی باقی چیزوں پہ جائیں, فوسل فیولز پہ, تو 1000 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو وہ 4 سے 5 ملین ٹن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ہوا میں چھوڑتا ہے, ٹھیک, اور یہاں پہ بالکل زیرو کے برابر ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کلین جو ہے ہمارا, جو پرائم منسٹر کا بھی انیشیٹو ہے کہ جی گرین ہمیں جو گیسز ایمیشنز ہیں وہ کم کرنی ہیں, اور ہم نے جو ہے کلینر کا رکھنا اپنے ایٹماسفیئر کو فیوچر کے لیے. دوسرا سر یہ ہے کہ ہم لوگ سینیٹری ہیں پیرس ایکٹ کے, ٹھیک ہے جی, اس میں یہ ہے کہ آپ نے گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز نہیں ہونے دینا 1.5 سے. اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ لو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کے کام. تو یہ ون آف دی بیسٹ آپشنز ہوگا انشاءاللہ, ابھی بھی ہے اور آگے بھی جا کے, اور یہ مہنگا نہیں ہے. ٹھیک, ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری چشمہ 1 کی جو بجلی ہم دیتے ہیں اس میں گریڈ پہ, تو وہ کوئی تقریباً 6-6.25 روپے یونٹ کے برابر ہے. زبردست. اگر ہم ٹوٹل کریں سم ٹوٹل تو وہ تقریباً 1 ڈیجٹ کے قریب آ جاتا ہے, 10 کے راؤنڈ آ جاتا ہے وہ روپیز کے پر یونٹ. تو یہ مہنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال میں زبردست. یہ پاکستان اٹامک انرجی کی کلینر, بہت بڑی چیپر, اینڈ پھر بیس لوڈ ہے. ٹھیک ہے کہ جی پانی ہے تو وہ کبھی کم ہو جائے گا ڈیمز میں, باقی ہے ہوا یا باقی چیزیں یا آپ کو امپورٹس کرنی پڑیں گی, تو یہاں پہ نہیں ہے یہ معاملے, یہ آپ کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا, اب یہ فرمائیے گا نعیم صاحب کہ کون سے وہ پرنسپل ایریاز ہیں جس میں پاکستان ایٹامک انرجی, اگر ہم مجموعی طور پر آپ سے پوچھیں ایک بگ پکچر کے طور پہ, جس پہ ایٹامک انرجی کمیشن کام کر رہا ہے؟ جی سر, ہم بہت سارے ایریاز ہیں, میں ابھی موٹے موٹے میں گنواؤں گا آپ کو. ہمارا تقریباً 49,000 لوگ ہیں ہم لوگ جو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. ایک تو یہی ہمارا جو پاور کی بات ہو گئی, تھوڑی سی ہماری, اور بھی ہم کر سکتے ہیں اس پہ, بالکل اس کے فیول اور باقی کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو ایک بہت بڑا سوشو اکنامک میں ہمارا ہاتھ ہے ڈیولپمنٹ میں, اس کی سروسز میں, وہ ہے ہمارا جو کینسر ہاسپٹلس ہیں. بالکل, وہ ہمارے پاس اس وقت 18 ہاسپٹل ہیں. ہم نے 1960 میں اس سفر کا آغاز کیا, اور ہم نے کراچی میں AEMC کے نام سے, اٹامک انرجی میڈیکل سینٹر کے نام سے شروع کیا, اور آج الحمدللہ 18 ہیں. پنجاب میں 6, KPK میں 5, اور 5 جو ہیں وہ سندھ میں, ایک جو ہے وہ بلوچستان میں, ایک اسلام آباد میں نوری, اور ایک جو ہے نیر کمپلیشن ہے اس وقت گلگت میں بلتستان میں. 19 ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں تقریباً 1 ملین پیشنٹ جو ہیں وہ اینولی ہمیں وزٹ کرتے ہیں فار دی ڈائگنوسٹک, فار دی تھیراپیوٹک اور دی فالو اپس. اینڈ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو مشینز ہیں, اور ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہے نا ہائیلی ٹرینڈ اور اسپیشلائزڈ, وہ اویلیبل ہیں کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میڈیکل فزکس کے لوگ جو ریڈیشن لگنی ہے, باقی لگنی ہے, وہ تقریباً 75 ہائیلی اسپیشلائزڈ وہ اویلیبل ہیں. آپ نام کسی اکوپمنٹ کا لے لیں جو کہ اس میں یوز ہوتا ہے, دے آر ہیونگ ون اور دی ادر پلیسز. اچھا, یہ انڈیجنس کیپیبلٹی پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن دوبارہ اگر ہم اپنے پاور پلانٹ کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جناب ڈاکٹر انصر پرویز صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے.
آپ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان میں اس کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آگے چل کے یہ بات ہم نعیم صاحب سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ہم اس طرح کے پلانٹس خود بھی ڈیولپ کر سکیں گے، خود بھی لگا سکیں گے، اور معاشی طور پہ اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں. جی ضرور. تو پاکستان میں تو جیسے آپ نے بھی کہا اور چیئرمین پی سی نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھا مطلب آغاز 50 سال پہلے ہو گیا تھا تقریباً، لیکن یہ کہ ایک بہت اچھی کارروائی ہے. اور بات یہ کہ پاکستان کے پاس جو اپنے ریسورسز ہیں نا جو کہ وہ بہت کم ہے. ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا کہ پاکستان کا جتنا بھی تیل ہے پاکستان میں، اگر آپ اسے صرف پاور پلانٹس بنانے کے لیے استعمال کریں تو آپ ایک پاور پلانٹ کو 30 سال چلا سکتے ہیں 1000 میگا واٹ کا. اور اسی طرح جو گیس ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ مشکل سے 12-13 پلانٹ 1000 میگا واٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اگر آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا تو آپ کو 30,000 ابھی 40,000 کے قریب ہیں، 50,000 60,000 70,000 80,000 میگا واٹ کی چاہیے ہوگی. تو آپ کے پاس اندر ریسورسز تو ہیں ہی نہیں بالکل. اس کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ ہائیڈرو اور سولر ہے. ہائیڈرو ہے 50-60 ہزار میگا واٹ، اس میں سے بہت سارا لگ بھی گیا ہے، بہت سارا لگ بھی جائے گا، لیکن اس کو بھی ہمیں آہستہ آہستہ ہی لگا سکتے ہیں. اور اس میں جیسے بھی چیئرمین صاحب نے کہا سیزنل بھی ہے. تو ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ یا تو پھر ہم انرجی اسٹاک رہے ہیں یا پھر ہم ایک نیوکلیئر پاور پروگرام کو جو کہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا اس کو آگے چلائیں، کیونکہ نیوکلیئر میں ہمیں فائدہ ہے، ریلائبل سورس ہے ہمارے پاس. جیسے ہم نے کہا ابھی کہ اس میں بہت زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنس بھی نہیں ہے، جب پلانٹ لگ جائے گا تو وہ چلتا رہے گا. آف کورس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سولر بھی چاہیے، وہ بھی آپ لگائیں، وینڈ بھی چلائیں اور ہائیڈرو بھی چلائیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے اس کا انرجی کا ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا سارے انڈے ایک اس میں نہیں ڈالنے چاہیے باسکٹ. تو ایک انرجی کمبینیشن ہے اور اس میں نیوکلیئر کا بڑا اہم رول ہونا چاہیے. اور اس وقت نیوکلیئر ملا کے تقریباً جیسے بھی بات ہو رہی 2500 ہے، تو یہ تقریباً بنے گا 7-8%. 6% بنتا ہے، ایک اور آ جائے گا تو چلو 8% ہو جائے گا. لیکن آپ کو ٹوٹل کا 15-20% کم از کم نیوکلیئر ہونا چاہیے ایک اسٹیبل بیس لوڈ دینے کے لیے. اور اگر فرض کریں کہ آپ کی انرجی کنزمپشن بڑھتی ہے اور 70-80 ہزار پہ چلی جاتی ہے تو 15-20 ہزار نیوکلیئر ہونا چاہیے. نیوکلیئر کا راستہ جو ہے نا وہ پاکستان میں کلیئر ہے، ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو سیفلی بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. تو اس لیے نیوکلیئر کو تو پاکستان میں چلانا چاہیے. دنیا کا آپ نے کہا تو دنیا میں بھی تھوڑا سا نیوکلیئر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہو رہا ہے، خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں. حالانکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جس میں چائنا اور ہندوستان اور دوسرے ملک شامل ہیں اور رشیا، یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ لگا رہے ہیں. لیکن یورپ والے ان کے اندر ایک پبلک کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن ہے کہ جی ہم نیوکلیئر نہ لگائیں، اور وہ دے آر گوئنگ مور ٹورڈز سولر اور کول. اور کول بھی وہ لگا رہے ہیں. حالانکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمیں CO2 کم کرنا ہے، لیکن دنیا میں اگلے سال 1 سال میں 5% کول پلانٹس بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ ہمیں نیوکلیئر جو ہے وہ اور زیادہ لگانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کام چلے گا نہیں. اور حال یہ دونوں کا تو میں نے بتا دیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں نعیم صاحب سے بات کر لیتا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں معیشت کا جو کنٹریبیوشن ہے. نعیم صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو انڈیجنس کیپیبلٹی ہے اس معاملے میں جو کینسر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، وہ ذرا بتا دیجیے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. انڈیجنس میں سر یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یوز ہوتی ہے جو کہ آئسوٹوپس ہیں، ریڈیو آئسوٹوپس، وہ ہم اپنے خود بناتے ہیں. مولی جو ہے 99 یہ ایک آئسوٹوپ ہے. اس کے بعد آیوڈین 131 ہے، فاسفورس ہے، اور وہ ہمارے یہاں پہ پنسٹیک اسلام آباد کے قریب ہمارا ایک ریئیکٹر ہے، ریسرچ ریئیکٹر، وہ بھی تقریباً 1965 سے ان آپریشن ہے. اس پہ ہم یہ آئسوٹوپ خود بناتے ہیں اور انڈیجنس ساری وہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو دینے کے لیے آئسوٹوپ کو باڈی کے اندر اسے کہتے ہیں ہم اس کو جو ٹیکنیکلی تو اس کو کٹس کہتے ہیں اس کو ہم. تو وہ جو کٹس ہیں وہ بھی ہمارے جو خود یہاں کے سائنٹسٹ انجینئرز ہیں وہ ڈیولپ کر کے وہ دیتے ہیں، اور اپنے 18 ہاسپٹلس کو اور باقی جو ہیں ملک کے ہاسپٹلس وہ بھی ہم سے لیتے ہیں. تو یہ انڈیجنس ہماری، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی ریئیکٹر جو ہم نے بتایا اب الحمدللہ انڈیجنسلی ہم اسی مقام پہ نلور پہ ہم پار 3 کے نام سے وہ انڈیجنس پوری 100% انڈیجنس جو ہے وہ انشاءاللہ لگے گا، اور اگلے 3-4 سال میں اٹ ول بی آپریٹ. ٹھیک ہے، زبردست. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن ڈاکٹر انصر صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو ہم اس کے ایک اکنامک فیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ
پاکستان میں یہ مسئلہ تو رہا ہے کہ بجلی مہنگی رہی ہے، پھر ہمارے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہمیں یہ ایک تو ایڈوانٹیج ہے اس کا کہ ہمیں کلین انرجی مل رہی ہے، اس کا یقینی طور پر پاکستان کی معیشت پر بھی اثر ہوگا. اس پہ آپ ذرا تھوڑا فرما دیجئے کہ کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ہاں دیکھیں، میرے خیال میں اس میں بات بہت صاف اور واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھنا ہے تو ورلڈ بینک اور دوسرے بات یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا انرجی کنزمپشن ریٹ کیسا ہے. ٹھیک. اگر اور عام طور پہ انرجی کنزمپشن ریٹ آپ کے گروتھ ریٹ سے 30% 40% ہائر ہوتا ہے. تو اگر آپ بجلی نہیں بنا رہے ہیں پھر آپ انڈسٹری تو آپ کی بڑھ نہیں سکتی، جیسے بھی پرویز صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ کی پروگرس تو کر نہیں سکتے. سروسز دے کے آپ تھوڑی بہت اپنی جی ڈی پی بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، انرجی بہت ضروری ہے اگر آپ نے جی ڈی پی کو بڑھانا ہے. اور اب تو ایگریکلچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقے سے انرجی کا استعمال ہے، میکنائزیشن ہے، ادر تھنگ. تو آپ کو انرجی ریسورسز بھی چاہیے اور انرجی بھی چاہیے، اینڈ مور امپورٹنٹلی جیسے کہا بھی گیا ابھی آپ کے پروگرام میں کہ آپ کو ایک ریلائبل سورس آف انرجی چاہیے اور ایک اکنامیکل سورس آف انرجی چاہیے اور ایک سیف سورس آف انرجی چاہیے جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکیں. تو ابھی تک ماشاءاللہ نیوکلیر نے یہ دکھایا ہے کر کے. ابھی جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں چشمہ میں 4، وہ میرا خیال ہے کسی بھی سیکٹر کے، انرجی سیکٹر کے، پاکستان کے بہترین چلنے والے پلانٹ، 80 85 90% ان کا کیپیسٹی فیکٹر ہے. تو یہ تو انرجی کے بغیر کوئی ترقی کر سکتا ہے ملک، یہ تو پاسبل ہی نہیں. انرجی کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی اور انڈسٹری اور لگائیں، پیچھے انرجی دیتے رہیں تو اچھا آپ کو ملے گا، اچھا مستقبل آئے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اقبال صاحب کہ آج پچھلے دنوں ہمارے فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جی ڈی پی کو بڑھنا ہوگا. ٹھیک. ہم اگر بڑھاتے ہیں تو کہاں کیسے بڑھائیں گے؟ جب تک انڈسٹری چلانی ہے تو ہمیں چاہیے ہوگی. تو اس لیے پلان کرنا پڑے گا، ناٹ فار دس ایئر، فار مینی ایئرس ان ایڈوانس کو سوچنا ہوگا، 5 سالوں کے، 10 سالوں کے. اینڈ وی ہیڈ اے پلان کہ 2050 تک ہم اتنی لگائیں گے، ٹوٹل مکس میں کتنا ہوگا ہمارا. اور بڑا کام ڈاکٹر انصر صاحب نے باقی یہ اپنے وقتوں میں بہترین کیا کہ جی اس وقت میں ہمیں اور لگانے چاہیے نیوکلیر پاور پلانٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ جرنی شوڈ گو آن. ٹھیک ہے. اب وہ جو اہم سوال تھا کہ جو اسپیسیفکلی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ یہ جو پاور پلانٹ ہے ابھی چونکہ جیسے آپ نے شروع میں بھی فرما دیا تھا کہ اب ہمارے پروفیشنل، ہمارے سائنسدانی کر رہے ہیں سارا کچھ، یہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو چلائیں، رن کریں اور مستقبل میں ہم اس کو بنا بھی سکیں. اس میں بھی ہمارا ایک INPP کے نام سے انٹرنلی کہ انڈیجنائزڈ نیوکلیر پاور پلانٹ، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا چشمہ والا ہے، کیونکہ اس پہ ہمارا بہت سارا تجربہ ہے اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کل اس کے بہت سارے کام ہو بھی چکے ہیں، تو وی آر ٹرائنگ فار دیٹ، اس کا فیول ہم اپنا بنائیں، باقی کریں، باقی چیزیں کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے کام ہم پہلے ہماری بہت زبردست جو ہیں ورک شاپس جو ہیں، وہ HMC3 HMC بھی ہمارے ساتھ ہے، باقی 2-3-4 جگہوں پہ ہمارے پاس اپنے کمپیوٹر کنٹرول سسٹم جو انسٹرومنٹیشن کنٹرول سسٹم کا بہترین جو ہے ہمارے پاس سینٹرز ہیں. تو وی کین ڈو دیٹ آل. ڈیزائننگ کے ہمارے اپنے بڑے اچھے سیٹ اپس ہیں. ٹھیک. اچھا نعیم صاحب، اب جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، پاکستان ہم کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے، اس حوالے سے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے ہم دیکھ رہے ہیں پشاور میں آپ کا نیفا ہے، نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر. ہم جب اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، ہم چونکہ سائنس پڑھی تو ہم وہاں جاتے تھے، ہم نے وزٹ کیا، نیلور کو میں نے خود وزٹ کیا. تو کیا کنٹریبیوشن ہے اس کی ایگریکلچر سیکٹر؟ سر ایگریکلچر میں بھی ہم نے 61 میں ٹنڈو جام میں نیا کے نام سے ایک سینٹر بنایا. اور پھر ہم نے اس کے نیوکلیر ٹیکنیکس کے ساتھ اچھے بیج جو ہے وہ ڈیولپ کیے. اور اس کے بعد ہمارے 2 سینٹرز جو تھے وہ فیصل آباد میں نیاب اور نبجی کے نام سے آ گئے. پھر ایک جو تھا نیفا، جیسے آپ نے فرمایا، پشاور میں آ گیا. آج تک یہ اقبال صاحب کو ہمارے 125 کے قریب ہم ڈفرینٹ ورائٹیز دے چکے ہیں. اس کے جو ہیں چاول، اس میں گندم، اور مینلی جو ہے ہمارا جو کاٹن ہے اس کی مونگ بین، اور باقی جو آئل سیڈز ہیں وہ یہ سارے کرتے ہیں. اس میں ہم ایک تو یہ سیڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. بایو جینیٹک کا ہمارا ایک سینٹر ہے نبجی، جو کہ بایو اس پہ کام کرتا رہتا ہے. اس میں وہ ویکسین بھی بنا رہا ہے اس کے لائف سٹاک کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے ہمارا نیا کا جو ہے اس کے ادھر
सिंध में, उन्होंने कमाल का एक काम किया कि उन्होंने जो दोस्त कीड़े थे उससे जो दुश्मन कीड़े थे उसको मारने के लिए डेवलप की टेक्निक्स, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने बिलियंस का फ़ायदा हुआ फार्मर्स को ओवर द ईयर्स जो है, इसमें सिर्फ केन शुगर में, वो केन शुगर के लिए पर्टिकुलर था। ठीक। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो उन्होंने की हैं अभी तक, और उसमें भी हमारे पास तकरीबन 250 जो हैं वो लोग हैं जो कि हैं, उसमें को मेरा ख्याल है को 170 के करीब PhDs हैं, वो आर द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स एंड दे आर डूइंग वर्क। उसमें डेफिनेटली हमें अगर सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए और लैंड्स नियर बाई मिल जाएं तो मेरे ख्याल में हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए बाज़ जो फ्रूट्स हैं, किनोज और बाकी, उसमें काम किया। फिर एक और जो काम है कि जो आफ्टर जो है उसके की प्रिजर्वेशन, उस पर भी हमने काम किया है कि हमारे पास पहले पारस फूड के नाम से रेडिएशन से हम प्रिजर्व कर लेते थे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक। अब हम जो है ना ई बीम एक नई टेक्निक है, वो भी हम एक लाहौर में प्लांट लगा रहे हैं, एक इंशाल्लाह कराची में लग जाएगा, एक बल्तिस्तान में भी वी आर प्लानिंग। तो वो ये इससे भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो फूड वहाँ पे फ्रूट है उसको प्रिजर्व करके भी एक्सपोर्ट कर सकें या बाकी कर सकें। ठीक। तो इसमें हमारा बहुत सारा काम है जो हम कर रहे हैं और मजीद इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अंसर साहब, ये एक अगर हम एक बड़े बिग पिक्चर को देखें तो गोया पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ ये नहीं है कि वो एक फील्ड में काम कर रहा है, पावर के लिए, पावर सेक्टर में काम कर रहा है, बल्कि ज़राअत में भी हो रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो गोया हम खुद इन्हिसारी की जानिब हम बढ़ रहे हैं, आप इत्तेफाक करेंगे ना इससे? जी हाँ, लेकिन हमें साथ में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एक बहुत लंबा सफर है। मतलब चीजें दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, और हमें इसके साथ चलने के लिए हमें बहुत तेज चलने की जरूरत है। तो एटॉमिक कमीशन काम कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, और अभी चेयरमैन साहब शायद और भी बताएं, जैसे एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा कंट्रीब्यूशन है, डिजाइन इंजीनियरिंग में है, INC में है, और अभी आपको शायद पता होगा रिसेंटली एक वेंटिलेटर बनाया एटॉमिक कमीशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का बनने वाला है, बहुत इंटरनेशनल क्वालिफाइड है। तो मतलब ये कि हमारे लोग बाग हैं जो काम कर रहे हैं एटॉमिक कमीशन पे, और एक मेहनत से और कोशिश से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा सफर जो है ना बहुत तवील है। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और हमारा जो कंपटीशन है दुनिया में दूसरी चीजों में, टेक्नोलॉजी में, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो वो काम बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हिम्मत, लगन और कोशिश से आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, परवेज मदरास वाला साहब, आप बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए सारी अच्छी खबरें हैं कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी काम हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए भी काम हो रहा है। अब एजुकेशन और उसकी तरफ तो अभी हम आते हैं, नहीं साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आपका कमेंट मैं लेना चाहूँगा कि ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए भी यकीनी तौर पर कि हर मैदान में काम हो रहा है। जी जावेद साहब, मैं पहले ही इस पे कमेंट्री दूं, मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस है ना, उस पर भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना मेन हमारी जो ट्रांसमिशन है वो बड़ी वीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली जो कराची में और दूसरी जो एरियाज़ हैं जहाँ से हम इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे और उसको ट्रांसमिट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उसके ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि एज आई सेड अर्लियर कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिले। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो सारी एक खबर तो आ गई है हमारे पास कि भाई हमारा एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लग गया, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है बिजनेसमैन के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। और इस खबर के साथ साथ ये भी है कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे नईम साहब ने बताया कि भाई हमारी एग्रीकल्चर में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लोग हैं लोकल, उनकी एजुकेशन, उनकी तरक्की, उनको वो सारा काम करने को यहाँ मौके मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो सारे सीखें यहाँ और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में काम करें। अच्छा, ये जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स जो आप डेवलप कर रहे हैं, या नईम साहब और ये इनकी टीम जो डेवलप कर रही है, ये क्या कि ये प्राइवेट सेक्टर में भी बाद में काम आएंगे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھئی ہماری اکنامی جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لگ گئی ہے، اور بس یہ ایک وقت کا انتظار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیم میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیم بھی بن رہے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں انرجی ملے گی۔ دوسرے نیوکلیئر پاور پلانٹ ہمارے بن رہے ہیں، کراچی میں تیسرا K3 بن رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہمارا پاور کا جو ایشو ہے وہ تو میرے خیال میں ریزالو ہو جائے گا، اور یہ معیشت کے لیے، اکنامی کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس سے ہماری گروتھ بھی ہوگی، نئی انڈسٹری لگے گی۔ اور پہلے میں نے کہا ہے کہ آج کل جو نئی انڈسٹری لگ رہی ہے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی نئی آئے گی، تو اس کے لیے ہمیں پاور جو ہے نا وہ بالکل ہمیں اچھا چاہیے، ان انٹرپٹڈ چاہیے، اور ہمیں چیپ پاور بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب، یہ تو ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گے۔ اگر ہم مہنگا پاور پروڈیوس کریں گے یا مہنگا پاور یوز کریں گے تو ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ پرویز صاحب، یہ تو میرے پاس بھی ایک ذرائع سے خبر ہے کہ انشاءاللہ کراچی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی، ایسی یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے کراچی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا، نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سر، انہوں نے جو بات کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی، ایک طرح سے بات ہو رہی ہے کہ آپ جن ایریاز میں کام کرتے ہیں، جہاں آپ کے سیٹ اپ لگتے ہیں، وہاں اس ایریا کے لیے بھی کام ہوتا ہے، وہاں کے ہیومن ریسورس کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم بہت ریموٹ ایریاز میں بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ ہم یورینیم ایکسپلوریشن یا مائننگ کرتے ہیں، جو اتنی دور ہیں کہ وہاں سڑک بھی نہیں ہوتی، ٹھیک، تو وہاں سڑک پہنچتی ہے، وہاں پہ اسکول چلا جاتا ہے، وہاں پہ ڈسپینسری آ جاتی ہے، اور وہاں کے لوکلز کو وہیں پہ گھر پہ بیٹھے ہوئے نوکری مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم اس ایریا میں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز وہاں موجود ہیں وہ باہر سے نہ لے کے آئیں، وہ وہیں کے ریکروٹمنٹ ہو۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی ٹریننگز جو ہیں ساتھ ساتھ وہ ہو جاتی ہیں، جو ٹرینڈ لوگ گئے ہوئے ہیں، اگر کوئی ویلڈر ہے تو اچھا ویلڈر بن گیا، کوئی باقی ہے تو ریگر ہے تو اچھا ریگر بن گیا، تو وہ پھر ملک انڈسٹری کے لیے کام آتا ہے، یا وہ ملک سے باہر جا کے بھی ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن میں جو ہے ہمارا، نعیم صاحب معذرت کے ساتھ جی سر، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پلیز ایک بریک لیں گے، اور فوری والا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھتے ہیں۔ نعیم صاحب، آپ فرما رہے تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے۔ جی، یہ ہمارا جی جب بڑے ویژنری ہمارے بڑے تھے جو چیئرمین پرانے، انہوں نے جب یہ پنسٹیک میں نے بتایا ریئیکٹر، تو انہوں نے ایک ریئیکٹر اسکول بنایا۔ اس ریئیکٹر اسکول نے ریولوشنری اسٹیجز کے بعد ایک یونیورسٹی کا روپ دھارا پیاس کے نام سے، ٹھیک، اور وہ اس وقت پاکستان کی بیسٹ ریٹڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، ود HEC بھی کہتا ہے، اور جو باہر کے QCS ریٹنگ ہے QS، اس کے حساب سے اٹ از دی بیسٹ ریٹنگ۔ اور اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی اس وقت لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ وہیں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، نیوکلیئر انجینئرنگ، باقی سسٹم انجینئرنگ، اور میڈیکل کے لیے بہت سارا، اور PhD بھی اب ہم نے کوئی منرلز اور باقی چیزیں بھی شروع کر دیں۔ اب ہم نے اس کو جو ہے نا گریجویشن کے بھی کچھ چیزیں شروع کر دیں۔ آل دی ٹائم وی آر ایکسپینڈنگ ان دیٹ از ون، جو ہماری یونیورسٹی فل فلیج۔ اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے یونیورسٹی کے PhDs کرواتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اس سے ہماری جو پلیسمنٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے، کام بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں لنکڈ رہتے ہیں۔ یہ بڑا فائدہ ہوا اس کا، جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اس کا فائدہ ہوا اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں۔ ہمارے پاس ایک NCNDT ہے، جس کو نیوکلیئر جو ہے نیشنل سینٹر فار نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ، تو جتنے بھی جو ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی ڈپلوماز اور باقی یا کورسز کر رہے ہیں تو دے امپارٹ دیٹ فار اوور پیپل اینڈ فار دی انڈسٹری لوکل۔ پھر PWI پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹیوٹ، وہ جو ہے اس میں جو اسپیشلائزڈ ٹریننگز ہیں فار دی ویلڈنگ، وہ وہاں پہ امپارٹ کی جاتی ہے، اور وہ لوگ بڑے کام کے بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک جگہ پہ منرل اور ڈرلنگ کے لیے ہم نے اسکول بنایا، تو بہت سارے ایسی جو ہیں باقی۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میرے خیال میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے 24 کے قریب جو ہیں وہ اسکول اور کالجز ہیں ڈفرینٹ، جہاں پہ ہمارے اپنے امپلائیز کے بچے اور اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ ایریاز کی آپ نے بات کی، سوشیو اکنامک اپلفٹ کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سر اس میں بہت سارا کام جو ہے یہ PAC نے کیا ہے۔ آئی تھنک کہ ان کی لوگوں کی وہاں پہ جا کے ان کو جاب 75% جو لوگ ہیں اس وقت جو کندیاں میں چشمہ میں ہیں وہ میاں والی اور اس کے اراؤنڈ جو ہے نا وہیں کے ہیں، ان کو جاب مل جاتی ہے۔ جب ریفیولنگ آتی ہے تو تھاؤزنڈز آف پیپل جو کہ
بہت کم بھی ٹیکنیکل ہیں ان کو جابس مل جاتی ہیں فار منتھس. ٹھیک. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو پھر وہاں پہ ہاسپٹل ہمارے بڑے جہاں پہ بڑے بہترین ڈپارٹمنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنے بھی اور لوگ باقی بھی آ کے فیض یاب ہوتے ہیں وہاں سے, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اسکول بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو میرے خیال میں کہ بہت سارے, اب پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جی ہاں. وہاں پہ بھی ہم نے بہت سارا جو ہے جو ہیں چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز اور جو باقی ہیں. پھر یہ کراچی کے جو گوٹس ہیں ٹھیک قریب جو K2 K3 کے, جی جی اس میں جا کے تو پانی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے وہاں بالکل پہ, ڈرنکیبل پورٹیبل, وہ ہم پہنچاتے ہیں ان گوٹس میں. اس کے بعد ان کو جو ڈسپینسری ہے موبائل وہ جاتی ہیں اور لوگوں کو چیک کرتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں. اس کے بعد ہیں ان لوگوں کو جو ہے جابس ان کے گھروں کے قریب مل جاتی ہے. زبردست. آئی تھنک دس از اے کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. کورونا ایک بہت بڑا پینڈیمک رہا جی, وہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے, پوری دنیا اس میں دیکھ رہی ہے. اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اٹامک انرجی کی, اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا, انصر صاحب نے وینٹیلیٹر بنایا آپ نے. جی اس میں سر ایک تو جو ہم نے کیا, یہ میرے ہاتھ میں بھی ڈسن تھا جی بالکل انفیکٹنٹ کے لیے, یہ ہمارا اپنا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ شروع ہوا 1.5 سال 1.25 سال پہلے, تو ہم نے ان بلک کوانٹیٹیز لے کے تو ہم نے ملک میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں باقی میں ہم نے ان کو دیا, اور ڈس انفیکٹنٹ جو تھے وہ بنائے ہم نے خود, کلورینیٹڈ جو چیزیں تھیں اس سے, اور وہ ہم نے دیے جگہ جگہ, اس سے کام ہوئے. اس کے بعد IEA کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ, اینڈ دے گیو اس کچھ 4 جو تھے انہوں نے سیٹس دیے کہ تاکہ ہم اس کو کووڈ کو ٹیسٹ کر سکیں, PCR مشینز, اور اس کے ساتھ جو کیبنٹس تھیں, جو اس کے ساتھ جو آکسیلری جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ انہوں نے دیں. اینڈ وی آر گریٹفل ٹو IEA فار دیٹ میٹر, انہوں نے وہ دیں جو ہم نے جگہ جگہ پھر ٹیسٹ کر سکتے تھے, باقی کر سکتے تھے, اور یہ کیا. اب جو ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نے جب یہ چیلنج آیا کہ جی یہ وینٹیلیٹرز کا مسئلہ بڑا آ رہا ہے انٹرنیشنلی بھی, اور ہمسایوں کو بھی آیا, اور ہمیں بھی اللہ رحم کرے آ سکتا تھا, تو اوور پیپل دے اسٹارٹڈ ورکنگ آن دیٹ, اینڈ الحمدللہ آل پریز ٹو اللہ کہ وہ ہمارا جو وینٹیلیٹر بنایا لیو کے نام سے, ہمارا ایک ادارہ ہے ICCC, ٹھیک, انسٹرومنٹیشن کنٹرول اینڈ کمپیوٹر سینٹر. ان لڑکوں نے ان لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا. انڈیجنس اس کی ساری ہے, اس کی ڈیزائن ڈیولپمنٹ ساری کی ساری, اور وہ جو ہے یہ ہمارا جو انجینئرنگ کونسل ہے پاکستان کی, اس کے نیچے ایک ادارہ ہے پاکستان انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر. اس نے اس کو ٹیکنیکلی سارے کو بڑا تھورلی اس کو دیکھا, چیک کیا ایٹ اسٹیج پہ. اس کے بعد نے کلینکل ٹیسٹ کے لیے ڈریب نے اور انہوں نے مل کے اس کو لاہور جو ہے یہ ہمارا جو جناح ہاسپٹل ہے اس پہ بھیج دیا. اس پہ جا کے انہوں نے اس کو مریضوں کے اوپر فار اے پریٹی لانگ ٹائم دے ٹیسٹڈ اٹ, اینڈ دے اونلی ابھی تک جو پاکستان کا جو جس کو لائسنس ملا ہے وہ یہ ہے ہمارا ڈیزائن, کہ یہ ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کو بھی دکھایا کہ جی یہ ہماری یہ ڈیولپ. دوسری بات یہ ہے اس میں دنیا میں جو جرنل ہیں اس میں 6 فنکشنز ہیں, اس میں انہوں نے ایک 7th اور بھی ڈالا ہے, زبردست, کہ جو ایڈیشنل ہے اس کے جو ڈاکٹرز کو یہ ICU میں کام آئے گا, یہ کووڈ کے بعد بھی کام آتا رہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جو ICU کے لیے جو ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو کاسٹ جو ہے اس وقت جو ہم امپورٹڈ جو ہے وہ 5 سے 6 جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے وہ کروڑ تک 10 ملین تک. ہمارے والا جو ہے یہ راؤنڈ جو ہے ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے 2.5 ملین تک ہم اس کو بنا کے یعنی 25 لاکھ تک. جی, اور ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو فوراً دے دیں, اور اگر کوئی بلک آنا ہے تو دین وی کین میک اوور جو پروڈکشن لائن ہے یا کسی کے ساتھ ہم کولیبریشن کر لیں گے. بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. نعیم صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ بہت سکسیس سٹوریز ہیں آپ کے ادارے کی, اور ان ساری سکسیس سٹوریز کے پیچھے آپ کے ادارے کی what is the core value, کیا راز ہے اس کا؟ سر میرے خیال میں آپ نے ویلیوز کہا نا, تو ویلیوز ہی اس میں چیز ہے جو انہوں نے انکلکیٹ کی اپنے لوگوں میں. میرے خیال میں ایک تو ڈیڈیکیشن شروع سے رہی, نمبر 2 آئی تھنک میرٹ, انہوں نے میرٹ شروع سے رکھا, انڈکشن پہ, ٹھیک, پروموشنز پہ, ٹرانسفرز پہ. پھر یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پروسیس رہا. وی ور گیون دی ٹاسک and we were fed for that matter finances and well monitored. اور پھر کنٹینیوٹی پروسیس میں کہتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی کہ اس کو روکنے کو, everybody pushed it
فار دی سکسیس اینڈ الحمدللہ اس سے یہ ہوا. پھر جو ہے وہ لیٹر انٹریز نہیں, وہ نیچے سے بندے آتے ہوئے, میرے 50 سال ہوئے, ڈاکٹر صاحب کے تقریباً 50 سے بھی زیادہ کنٹینیوٹی رہی ان کے ابھی بھی, بٹ صاحب جو ہیں. تو وی آلویز ہیو پریٹی لانگ ایسوسیشن ود اوور ڈپارٹمنٹ. پھر لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کہ وہ لس سے نکل کے, تو میرا خیال ہے اس پہ بعد ایک ڈیوائن ہیلپ جو ہے ٹھیک, دیٹ از دیئر فار دس ڈپارٹمنٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور اس کو عزت دی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ محمد نعیم صاحب, چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آج پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے, خوشی کی خبر ہے. حکومت پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ایز اے ہول ادارہ, چیئرمین سے لے کے تمام, کیونکہ چیئرمین خود یہ کہتے ہیں کہ پورا ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے اور پاکستانی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے. اسی طرح آگے چلتے رہیں گے اور بہت سی اہم کامیابیاں پاکستانی قوم مستقبل میں بھی دیکھے گی. شارع دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.